बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी कवरेज न्यूज़ के प्रोग्राम डेली स्टोरी में मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा कुरैशी, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने बिज़नेस की दुनिया में अपना एक नाम, अपनी पहचान बनाई है, और उन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी है और टॉप ट्रेनर्स में उनका शुमार किया जाता है। यूथ को ट्रेन करने में उनका एक अहम रोल है। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब किया? जी आपने मेरा सवाल किया है, उसका जवाब देने जा रहा हूँ मैं कि आज से 25 साल पहले मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, जो कि एक ऐसे इदारे के साथ जो कि पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी इदारा था, उसके अंदर मैंने 25 साल पहले आगाज़ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश था और वालिदैन का सहारा बना, बहन भाइयों को साथ लेके चला। और कुछ ख्वाब थे, कुछ ख्याल थे, कुछ ख्वाब पूरे, कुछ ख्याल अधूरे, और इसी कश्मकश के अंदर पता भी नहीं चला ज़िंदगी के 25 साल गुजर गए। जो बड़ा अमाउंट मिलता था वो कम हो गया था, जो बड़ी अमाउंट मिलती थी वो पेंशन में बदली हो चुकी थी। बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज में जा रहे थे, तो घर के अखराजात ज़्यादा थे, आमदन कम थी। तो ये सोचकर बाहर की दुनिया के अंदर फिर कदम रखा और नौकरी की तलाश, काम को तलाश करने लगा। करते करते मुल्तान से इस्लामाबाद में पहुंच गया। जी इंटरनेशनल कंपनी को कब ज्वाइन किया और आपकी ज़िंदगी के ऐसे कौन से ख्वाब या ऐसे कौन से मकसद थे जिसकी बेस पे आपने जी इंटरनेशनल को चूज़ किया? मैंने आज से कमोबेश 1.5 से 2 साल पहले सर डॉक्टर शहजाद शबीर कुरैशी साहब के साथ काम स्टार्ट किया था। इनसे काम सीखा और उस काम को सीखते हुए कुछ अर्सा गुज़रा था, तो डॉक्टर साहब ने कंपनी लॉन्च की और उस कंपनी के अंदर आज से कुछ अर्सा पहले दिसंबर 2020 के अंदर इस कंपनी के अंदर मैंने अपने आप को एंट्री किया और डॉक्टर साहब के साथ मुंसलिक किया और काम का आगाज़ किया। और इस काम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है आज जिस पोजीशन पे हूँ वो आपको पता है। आपकी जो कंपनी है जी इंटरनेशनल, ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है और इस कंपनी का विज़न क्या है? आप मुझे ज़रा इसकी डिटेल बताइएगा। इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड NNI सेल बिज़नेस के कंसेप्ट के ऊपर काम करती है और इसका विज़न ये है कि बेरोज़गारी को ख़त्म करना। जो इस बाहर के लोगों के अंदर जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस वजह से लोगों को अपना कारोबार देना और उसके मुतालिक समझाना, बताना, ताकि वो अपना काम करके अपने आप को खुशहाल ज़िंदगी के अंदर कन्वर्ट कर सकें और बेरोज़गारी ख़त्म कर सकें। जैसा कि आपने बोला है कि हमारी कंपनी का बेसिकली जो मकसद है वो बेरोज़गारी का ख़ात्मा है, तो आज से अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो एजुकेशन सिस्टम इतना वेल सेटल्ड नहीं था, लेकिन हमारे पास बेरोज़गारी कम थी। आज जैसा कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, कॉलेजेस भी हैं और हर साल डिग्री होल्डर्स जो हैं वो बनते हैं और लोग एजुकेशन की तरफ काफ़ी मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज से अगर पीछे कुछ अर्सा साल पीछे चले जाएं तो बिल्कुल यही था कि बहुत से लोग थे जो कि कामकाज करते थे, अपना रोज़गार कमाते थे। लेकिन बेसिक बात यह है कि जूँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लोगों का रुझान ज़्यादातर नौकरी की तरफ बढ़ रहा है, मुलाजमत की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि एक कंपनी के अंदर अगर 10 वैकेंसीज़ हैं तो वहाँ पर जो बाहर लाइन लगी होती है कमोबेश हज़ारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं। अब कंपनी ने 10 लोगों को जॉब देनी है, लेकिन क्या है कि उसके ऊपर बाकी पीछे जितने लोग बैठे हैं वो तमाम बेरोज़गार रहेंगे। अब क्या होगा कि इस कंपनी को लॉन्च करने का मकसद ही यही था कि कंपनी के अंदर जब लोग आएंगे, अपने कंसेप्ट को देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद इसके अंदर जब काम करेंगे तो काम के साथ साथ अपना काम को करके और इस माशरे के अंदर अपनी इज़्ज़त बना सकते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आज बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं
بہت سے ایجوکیشن سسٹم ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ڈگری مل رہی ہیں، بہت سے لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، بہت اچھی تعلیم ہے۔ میں کہتا ہوں یوتھ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی ڈگری کو، اپنی تعلیم کو یوٹیلائز کر کے اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کر اور اپنے آپ کو بہتر ثابت کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کا مالک بن سکتے ہیں، اور کاروبار کی طرف جتنے جائیں گے اس ٹائم جتنے زیادہ لوگ کاروبار کی طرف جائیں گے اتنے ہی زیادہ لوگ بے روزگاری ختم ہوگی اور لوگ کاروبار کی طرف موو کریں گے۔ سر جیسا کہ ایجوکیشن سسٹم پہ لوگ جو ہے نا کافی زیادہ کام کر رہے ہیں، آج کل میجورٹی جو یوتھ ہے وہ ایجوکیشن کی طرف موو کر رہی ہے، لیکن اس کے برعکس بے روزگاری بھی ہے، اور ایک اور یہ بھی بات ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے کہ بچے جب ڈگری حاصل کر لیتے ہیں یا وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ پرانے خیالات کے مالک ہیں، آپ یہ بات نہیں جانتے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح بات ہے۔ آج کل کا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، میڈیا کا دور ہے، اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ آج کل کے دور کے اندر یہ جو موبائل آ چکا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ روشن خیالی کی طرف موو کر رہے ہیں۔ اب روشن خیالی کی طرف موو کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں وہ ہمارا معاشرہ اسلامی طرز کا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ روشن خیالی ہو، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی میڈیا ہے وہ تمام یورپ، امریکہ، رشیا وغیرہ ان کی طرز کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر خیالات ہوں، لیکن ہمارا یوتھ ابھی ان چیزوں کو دیکھ کے اس کی طرف موو کر رہا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں یوتھ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کے اوپر بھی ضرور سوچیں کہ جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں وہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اسلامی ہے، اسلامی مملکت ہے جس کے اندر ہمیں اسلام کے طریقوں کو لے کے چلنا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، بالکل، کیونکہ ان کی روشن خیالی کی ہی وجہ سے یورپ کے طرز و طریقے کو اپناتے ہوئے وہ ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ والدین ان کو کس مشکل کے اندر ان کو پالا ہے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو اس کی والدین ان کو پرورش کی، ان کو پڑھایا، ان کو لکھایا، ان کو سمجھایا، ان کو کپڑے پہننا نہیں سکھائے، ان کو بولنا سکھایا، ان کو چلنا سکھایا۔ یہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ والدین کو کیسے بھول سکتا ہے انسان؟ ہمارے اسلامی معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے تو بالکل یہ غلط بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے والدین کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اکثر اوقات میں نے سوچا، دیکھتا ہوں ان بچوں کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والدین بوڑھے خیالات کے ہیں، اولڈ ان کی جو ہے خیالات ہیں، ہم ینگسٹر ہیں، ہم ینگ خیال کے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اسی اولڈ دماغ، اولڈ کی وجہ سے ہی آپ پرورش پائیے، اس کے اندر پرورش پائیے آپ نے۔ تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے اپنے والدین کو، کبھی بھی ایسی طرف نہیں کرنا چاہیے، نہ جھڑکنا چاہیے، بلکہ ہمارے قرآن پاک کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ والدین کو اف تک مت کہیں۔ تو کیوں بھول جاتی ہے ہماری یوتھ؟ قرآن پاک کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری زندگی کو گزارنا چاہیے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کو بھی، معاشرے کے اندر بھی رہتے ہوئے ہمیں اپنے طرز و طریقے کو اپنے اسلامی طریقے کے مطابق چلنا چاہیے اور ڈھانپنا چاہیے۔ دیکھو جی، میں والدین کو بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جی انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ جو ادارہ ہے، اس کے اندر ہم جو نافرمان اولاد ہے، جو کہ روشن خیال لوگ ہیں، ان کو ہمارے اس ادارے کے اندر لے کے آئیں۔ ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، والدین کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں کہ والدین نے کیسے آپ کو پالا، کیسے آپ کو جو ہے ایجوکیٹ کیا ہے، کس پریشانی کے اندر، کس مشکلات کے اندر آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہم ان تمام کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، والدین کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ روزگار کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو عزت بھی دو، اور ان کا کہنا بھی مانیں، اور ساتھ ان کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ والدین کے بغیر کوئی چیز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں اگر آپ کی اپنی بات کروں، میں بھی آج اگر یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے بیٹھا ہوں، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے عزت بھی دی ہے، اور آج اس کمپنی کا HR منیجر بھی ہوں۔ شکریہ۔
سر جیسا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ 60% پاپولیشن جو ہے وہ ینگ جنریشن ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے بیسیکلی ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ جاب کی طرف کیوں موو کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو بزنس؟ جی بالکل، دیکھو جی میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ جب آپ بچے تھے، ہم بچے تھے، تو ہمیں والدین نے یہی بتایا تھا کہ بیٹا آپ نے اسکول میں جانا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، اچھی تعلیم حاصل کر کے آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں اور لینے کے ساتھ ڈگری حاصل کرنی ہے، ڈگری کے ساتھ آپ نے نوکری کرنی ہے۔ جب یہ سکھایا جاتا ہے تعلیمی اداروں کے اندر، یا والدین یہ سکھاتی ہے یا بتاتی ہے کہ بیٹا آپ نے نوکری کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح ان کو سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو اولاد اسی طریقے سے کرتی ہے۔ بیسیکلی کرتے ہی نہیں ہیں لوگ کہ بزنس کیا ہے، کام کیا ہے، اپنا کام جو ہوتا ہے اس کے اندر کتنی برکت ہے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا اور کاروبار کے ساتھ منسلک رہے، اور اسی کی وجہ سے ہی ہمارا یہ ادارہ بھی اسی کنسیپٹ کے اوپر چل رہا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پر، ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزنس کیا ہے، آپ بھی بزنس کی طرف موو کریں، اور تاکہ آپ کے کام کے اندر بھی برکت ہو اور آپ کی زندگی کے اندر بھی برکت ہو، کیونکہ والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ حضور پاک کی جب سنت اپنائیں گے تو اس کے اندر بھی ضرور برکت آئے گی۔ اور الحمدللہ ہمارے ادارہ جو ہے نا بہت سے لوگوں کو والدین کے فرم برداری کے اوپر جو ہے نا بتا چکے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کے اوپر جو روشن خیال تھے وہ کنورٹ ہو چکے ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر بھی جو بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کے ساتھ منسلک رہیں، اور کاروبار کے اندر برکت بھی ہے اور اس کے اندر عزت بھی ہے اور اس کے اندر منافع بھی بہت زیادہ ہے۔ سر کسی بھی ملک کا جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ اس کے لوگوں پہ گہرا اثر چھوڑتا ہے، لیکن ہمارا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہو گیا یا اور کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہے، وہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو اتنا ایڈکشن ہو گئی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ اپنا وقت اور اپنا پیسہ اسی پہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو آپ اس جنریشن کو کیا کہنا چاہیں گے اور اس کی بیسیکلی کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل، ہم نے دیکھا ہے میڈیا والے جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ جو ایک غریب شخص ہے وہ کیسے امیر کی طرف جو ہے نا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو کیسے بدلی کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص کس طریقے سے موو کر رہا ہے۔ وہ شخص میڈیا کی باتیں سن کے اور اسی طریقے سے وہ آگے چل پڑتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا دکھنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب وہ بہتر بننے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اپنے تمام ٹائم بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے، میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وقت بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا والے جس طریقے دکھاتے ہیں نا انسان کو، لیکن وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے، اور اگر اس کی بیک سائڈ پہ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ بیچارے پڑے ہوتے ہیں اس کو امیری کی طرف یا غربت کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ اپنا ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس یوتھ کو چاہیے کہ میڈیا کے ساتھ ساتھ بات چیت ضرور سنیں، لیکن کریں وہ جو آپ کے لیے بہتر ہو اور آپ کی لائف کے لیے بہتر ہو اور آپ کے آنے والا مستقبل کے اندر بہتر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے انسان کو۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، تو جیسا کہ آج کل پاکستان میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام اور اپنے معاملات کو چھوڑ کے اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھ رہے ہیں پاکستان کے موجودہ حالت دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میڈیا کیونکہ دکھاتا ہی سیاستدانوں کو ہے، ہمارا معاشرہ اسی چیز کو دیکھ کے اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے۔ اب کیا ہے کہ سیاستدانوں کا کام ہی یہی ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا، کہ انہوں نے وعدے کرنے ہیں، وعدے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انہوں نے وفا کرنی ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم وہ ٹرک کی بتی جل رہی ہے، ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ معاشرہ ہمارا جو یہ سیاستدان ہیں انہوں نے خراب کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ ایک جو اپنا وعدہ اگر پورا کر دیں تو معاشرہ ہمارا سیدھا ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں۔ ان کے کئی لوگوں کے جلسے آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جس کے اندر پورا دن وہاں پر رہتے ہیں،
لیکن کیا ہوتا ہے کہ بات چیت وہی رٹی سٹی ہوتی ہے جو کہ آنے والے پچھلے کوئی 1 سال سے 2 سال سے لوگ سنا رہے ہوتے ہیں، وہی بات چیت اس جلسے کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ ضرور اپنے خیالات کے اوپر بھی اور اپنی زندگی کے اوپر بھی توجہ دیں، کہ تاکہ جو ہے آپ نے جو ٹائم وہاں پر لگا رہے ہیں، اگر اپنے کام کے اوپر اگر توجہ دیں اور اپنی آنے والی زندگی کے اوپر توجہ دیں تو میرے خیال کے مطابق جو وہاں پر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہاں پر اچھے ٹائم سے یوٹیلائز کر کے اور اپنے آپ کو بہتر ثابت کر سکتے ہیں۔ اب ان کے یہ نہیں پتہ، نوجوانوں کو یہ نہیں پتہ کہ کتنے لوگ پیچھے آئے ہیں، کسی نے آج تک کسی شخص کی زندگی بدلی ہے؟ نہیں بدلی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ جتنے بھی لوگ ہیں تمام اپنا ٹائم پورا کر کے اور وعدے کرتے کرتے چلے جائیں گے، اور زندگی اگر بدلنی ہے تو انسان نے بدلنی ہے، اور انسان کون ہے؟ آپ خود انسان ہیں، جو کہ اپنے آپ کو آپ چینج کریں گے اور اپنی لائف کو گزارنے کے لیے اور خود کے اندر چینجنگ لائیں گے اور اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کے اندر لائیں گے، تب جا کے آپ کا کام جو ہے نا اچھی طرف موو کرے گا اور آپ خوشحالی کی طرف جو ہے نا موو کریں گے۔ جی بالکل، یہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے نہ سوچے، کیونکہ یہ ہوتا یہی ہے کہ جب تک آپ خود نہیں سوچیں گے اپنے مطلب حالات چینج کرنے کے لیے، حالات بدلنے کے لیے، دوسرا کوئی شخص آپ کی حالات نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے یہ سیاستدان جتنے بھی آئے ہیں، جتنے بھی آتے رہیں گے، جتنا مرضی ہے بھاگتے رہیں، یہ صرف آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں اور حالات بدلی نہیں کرتے۔ اپنے حالات اگر بدلی ہوں گے صرف آپ کے اپنی کی وجہ سے، اور آپ اپنے حالات بدل کر سکتے ہیں اور خوشحال زندگی گزار۔ جی سر، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کافی انرجیٹک ہیں، ایکٹیو بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اتنی اچھی پرسنالٹی آپ کی۔ تو سر پرسنلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کوئی دوسری شادی کا ارادہ ہے یا کیا خیال ہے آپ کے؟ یہ آپ نے ایسا میرا پرسنلی سوال پوچھ لیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ویسے تو اس زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے ہر شخص دوسری شادی کرتا ہی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری شادی کے اندر کتنے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر جس کی بن جائے تو پھر انجوائے ہے۔ میں فی الحال تو ارادہ نہیں ہے، اگر کہیں کوئی مل بھی گیا تو انشاءاللہ جو ہے کوئی پیچھے نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، جیسا ہمارا معاشرہ ہے، بہت سے لوگ ہیں دوسری شادی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سنت رسول بھی ہے، بالکل کرنی چاہیے۔ اور اگر وسائل ہیں آپ کے پاس، اگر آپ کے اندر وسائل ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، تو ضرور شادی کیجئے، بالکل اس معاشرے کو انجوائے کریں۔ یہ تو انسان کی لائف ہے، انسان خوش رہنا چاہیے معاشرے کے اندر۔ جیسے جیسے کام اچھے کریں گے تو یہ بھی اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی ایک شخص کو جب اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے تو ظاہر ہے ابھی وہ بھی تو اس معاشرے کے اندر جو ہے نا خوشحالی کی طرف جائے گا نا۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ انسان کے اگر وسائل ہوں تو ضرور کرنی چاہیے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر کہیں مل گئی تو انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے ہم۔ لاسٹ پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کی ینگ جنریشنز کو، اور بہت سے ایسے لوگ جو اپنی لائف میں 1 سے 2 جابس کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کی لائف چینج نہیں ہوئی، تو آپ ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو کیسے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں جتنے بھی ینگ جنریشن ہیں ان تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جی انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ NNI پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کریں۔ یہاں پر ہمارا ٹریننگ سسٹم ہے جس کے اندر ہم بزنس کے طریقے بتاتے ہیں ان لوگوں کو کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، پھر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا اثاثہ کیسے بنتا ہے، یہ بتاتے ہیں، کیونکہ اثاثہ ہی انسان کا اصل ان کا اثاثہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اس اثاثے سے مدد سے اپنے آپ کو جو ہے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا جی انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے اندر ٹریننگ سسٹم ہے، اس کے اندر ضرور آنا چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ یہاں سے جو ایجوکیٹ لوگ ہوتے ہیں، باہر اس پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو یہاں سے ایجوکیٹ ہو کے جا چکے ہیں اور اپنی حالات اپنی زندگی بدل چکے ہیں، اور یہاں کی جنریشن جتنی بھی ہے میں ان کو بھی یہی کہوں گا بالکل آپ پلیٹ فارم کے اوپر ہیں، کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملا۔ جی ہمارے اندر صلاحیتیں بہت ہیں،
ہمارے پلیٹ فارم نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ پلیٹ فارم بھی موجود ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کے جی انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے پلیٹ فارم کے اوپر آ کے اور اپنے آپ کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں اپنے یہاں پر لگا کے اور اپنے آنے والے وقت کو بدلی کریں, چینج کریں اور خوشحالی کی طرف موو کریں, بزنس کی طرف موو کریں اور کاروبار کی طرف موو کریں اور آنے والے وقت کے اندر خوش رہیں اور خوشحال زندگی گزاریں. تھینک یو. جی سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں آپ نے اپنا وقت دیا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسے ہی وہ آپ کو انرجیٹک رکھے اور آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے اور آپ کو صحت و تندرستی دے. تو اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ سر. جی تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ سر محمد بخش, جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ان سے. جی تو ناظرین, ڈیلی سٹوری کے نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.